प्रोग्राम सुबह गम और मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज मुहर्रम हराम की 12 तारीख़ है और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, आपकी तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, पुरसा पेश करेंगे आपको आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जो करबला में उनके साथ मुसलमानों ने सलूक किया और उनकी शहादतों का पुरसा आपको पेश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये सुगवार दिन जो हैं वो आपके साथ गुज़र रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम तारीख़ के इस वाक़े को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें और जो है वो दुनिया तक, बाकी दुनिया तक जो है, रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाते रहें कि हुसैन ज़िंदा है। और जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी रूप में आकर हमें दुनिया में जो है वो पुकारेंगे, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त जो जहाँ जहाँ मज़लूम है वो हमें अगर पुकारेगा तो हम उसको लब्बैक कहेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अपने वालिद पर गिरिया किया। इस अरसे में दिन को रोज़ा रखते और रात को इबादत करते। इफ्तार के वक्त ग़ज़ा लाई जाती और खाने के लिए कहा जाता तो आंसू बहाते हुए फरमाते, हाय रसूल खुदा का नवासा, भूखा कत्ल कर दिया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, प्यासा कत्ल कर दिया गया। उसे आप बार बार दोहराते और रोते जाते, यहाँ तक कि सारा खाना आंसुओं से भीग जाता। वो इसी तरह ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक रोते रहे। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ख़ुद से चिपटा लेते थे और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से फरमाते कि इस बच्चा को पकड़ो, लेकिन फिर फ़र्ते मोहब्बत से दोबारा हुसैन पर गिर पड़ते और रोते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लेते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते, ए बाबा क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो फरमाते, ए मेरे बेटे, मैं तेरे बदन के इन हिस्सों का बोसा ले रहा हूँ जहाँ तलवारें चलेंगी। मौला अली अलैहिस्सलाम सफ़ीन तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ता में मकाम करबला आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस ज़मीन को क्या कहते हैं? कहा गया, करबला। ये सुनकर आप इतना रोए कि ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। असहाब ने रोने का सबब पूछा तो फरमाया, मैं एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसी हालत में पहुंचा कि वो रो रहे थे। मैंने पूछा, रोने का सबब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, तो कह रहे थे कि तुम्हारे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। ये कहकर उन्होंने मुझे थोड़ी सी मिट्टी दी और कहा कि इसे सूंघो। मैंने जो ही इसे सूंघा मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4000 गुबार आलूद फरिश्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब क़यामत तक आप पर रोएंगे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया और एक ऐसे गिरोह का इंतखाब किया जो हमारी मदद करें और वो हमारी खुशी में खुश हों और हमारे गम में गमगीन हों और अपनी जान और माल को हमारी राह में कुर्बान करें। वो लोग हमसे हैं और हमारे साथ हैं।
ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم آپ کو اپنے ٹاپک کے متعلق کچھ بتاتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک کیا رہے گا. تو ناظرین، آج ہم جو ہمارا ٹاپک پچھلے ویک سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چل رہا ہے کہ کربلا کے جو اسباب تھے وہ کیا تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے، اور کیوں جو ہے وہ اس وقت کے اور آج کے مسلمان کیوں ہمیشہ جو ہے وہ ان کو جو ہے اس طرح کا ان کی بے حسی کی وجہ اصل میں کیا ہے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود رہیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم ان کے علم سے فیض حاصل کر چکے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے گیسٹ سے جو ہیں وہ تمام کویسچن جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے، یعنی کہ جو بھی اور ہماری ذہنوں میں کچھ، ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری اور نالج، بہت ساری اور انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. پہلے چونکہ دنیا بہت محدود تھی اور اس وقت جو ہے اتنا گلوبلی ایک دوسرے سے ان ٹچ نہیں تھے لوگ. آہستہ آہستہ جب اتنی زیادہ ترقی کر لی گئی ہے اور عوام جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، اسی طرح جو نالج ہے وہ بھی مسلسل ٹریول کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور منٹس میں اور سیکنڈز میں یہ ٹریولنگ ہوتی ہے. نالج جب ہم تک پہنچتی ہے، جب حقائق ہم تک پہنچتے ہیں، بالکل یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ حقائق کے ساتھ کچھ پروپیگنڈاز اور کچھ جو غلط باتیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیلیوژنل باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم تک پہنچتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اس طرح کے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں وہاں پر حقائق بھی ہم تک پہنچتے ہیں. تو ان حقائق کو بھی ڈسکس کرنے کے بعد اور ان کو ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے ہم ایک مقام سے پہنچتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس حاصل ہوتی ہے، آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جس چیز پر ہم پہلے جس چیز کو ہم جس طرح سے، جس حوالے سے پہلے جانتے تھے وہ اصل میں ایسی نہیں تھی، اصل میں اس کی سچائی یہ تھی. اور یہ سچائی جو ہے یہ ہم تک بہت ہی لرنڈ لوگوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، بہت ہی قابل لوگوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تحقیق میں گزاری ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو ریلیجس نالج ہوتی ہے وہ ہماری جو ہوتی ہے وہ بہت، اس پہ ہم یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیپ ریسرچ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس ہدایت ٹی وی میں الحمدللہ ہمیشہ ایسے ریسرچرز، ایسے علماء کرام، ایسی عالمہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہی ہیں کہ جنہوں نے جن کا قرآن اور دین کے متعلق جو ہے ان کا ریسرچ، ان کی علم کافی زیادہ وسیع ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقصودہ نقوی صاحبہ بھی ہوتی ہیں، آج ہمارے ساتھ SM رضوی صاحب بھی ہوں گے. ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہیں گے اور ان کی خدمت میں سلام اور ساتھ ساتھ پرسہ اور تعزیت پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مقصود نقوی صاحبہ آپ کا بھی، اور SM رضوی صاحب آپ کا بھی قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ نے جوائن کیا. جو ہے آپ کو ہمارے ساتھ، ہمیں آپ کے علم سے ہم مزید فائدہ اٹھا سکیں گے. ہم سب سے پہلے جو ہے قبلہ SM رضوی صاحب آپ سے ہم جو ہے وہ درخواست کریں گے، آپ سے ہم قبلہ یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے جس ماحول میں کیوبا کی چونکہ ہم بات کرتے ہیں وہاں پر کس طرح کی محرم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کیا کیا مسائل وہاں پیش آ رہے ہیں، کیا کنڈیشنز ہے، کیسا ایٹماسفیئر ہے وہاں پر؟ جی قبلہ، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پھر واپس کنیکٹڈ ہو گیا. ٹھیک ہے قبلہ، میں سوال آپ سے دہرا دیتی ہوں اپنا. تو جی میں یہ بس یہ پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ ہم تھوڑا جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوبا میں جو ہے وہ محرم میں اس وقت کیا گرمیاں ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کس طرح کے حالات پائے جا رہے ہیں، کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ایز اے وزٹر کیوبا میں ہوں اس وقت، اور کوشش کر رہا ہوں کہ یا مسلم کمیونٹی
کو ضرورت ہے آزاداری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ کیوبا دنیا کے ان کمیونسٹ ملکوں میں سے ہے کہ جہاں پر دین کی طرف اہمیت نہیں دی جاتی، لہٰذا کچھ پابندیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعہ سنی مسلمان یہاں پر موجود ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 5,000 سے 8,000 کل کیوبا میں بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے شیعوں کی تعداد کچھ 500 یا 600 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ شیعہ جو ہیں وہ زیادہ تر خود ہوانا میں بیسڈ ہیں، ہوانا سٹی کے اندر، اور میں اس وقت ہوانا سٹی میں ہوں۔ تو اور کچھ دوسرے شہروں میں بھی تھوڑی بہت شیعہ کمیونٹی موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہوگا گوانتانامو بے کیوبا میں ہے، جی جی جو امریکہ کی جی جی جیل، معروف جیل جی جی کہی جاتی ہے، اور اچھا جہاں پہ جی جی ابھی تک کچھ مسلمان قید میں ہیں وہاں پہ، جی وہ بھی کیوبا کے اندر ہے، جس کو امریکہ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے اور وہاں پہ مسلمان قیدیوں کو رکھا ہوا ہے۔ خود گوانتانامو میں بھی مسلمان کمیونٹی موجود ہے، اچھا یعنی گوانتانامو شہر کے اندر۔ جی جی تو ابھی پچھلے سفر میں جب میں آیا تھا تو وہاں پہ کچھ لوگ گئے تھے ملنے کے لیے ان سے۔ اس دفعہ نہیں ہو سکا، انشاءاللہ آئندہ اگر میں دوبارہ آیا تو وہاں جانے کی بھی کوشش کروں گا۔ بہرحال خوبی یہ ہے کہ یہاں پر شیعہ کمیونٹی میں ایک فرد بھی، یعنی لوکل شیعہ کمیونٹی میں ایک فرد بھی غیر کیوبائی نہیں ہے، اچھا سارے کیوبنز ہیں۔ ٹھیک اور مثلا آپ برازیل جائیں، ارجنٹینا جائیں، چلی جائیں، وہاں پہ آپ کو لبنانی، افغانی، پاکستانی، سیریا کے شیعہ ملیں گے، جی جی لیکن کیوبا ایک واحد ایسا ملک ہے کہ جہاں پر سارے شیعہ جو ہیں نیٹو کمیونٹی کے ہیں، ٹھیک اور ان میں سے کچھ لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حوزے علمیہ قم میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال ریسنٹلی تقریباً 1 سال سے کوئی عالم دین یہاں نہیں آ سکا تھا، اور مشکل تھی، اور میں بھی ایز اے وزٹر آیا ہوں، بحیثیت عالم دین یہاں پر نہیں ہوں، لیکن بہرحال مجھے اجازت ہے کہ میں شیعوں سے ملوں، ان کے حال و احوال کی پرسجو کروں اور ان کی مدد کروں، اگر انہیں کوئی قسم کی مدد کی ایڈوائز لینے کی ضرورت ہو تو اس قسم کی مدد میں فراہم کر رہا ہوں، اور جہاں ممکن ہو سکتا ہے قانونی لحاظ سے وہاں پر مزید سروسز کو بھی فراہم کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اسپینش یہاں بولی جاتی ہے، تقریروں کا ترجمہ اسپینش میں ہوتا ہے، زیارت عاشورہ یہاں پر عاشورے کے دن اسپینش میں بھی پڑھی گئی، اور اچھا ماشاء اللہ میں نے سبحان کچھ کلپس بھیجی ہیں اس کی، اللہ جی تو اگر وہ دکھا سکیں تو جی کافی انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، کس طرح سے اسی لہجے میں، عاشورہ کے لہجے میں دعائیں، یعنی زیارت عاشورہ کو یہاں کی لوکل کمیونٹی اسپینش میں پڑھ رہی ہے، اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جی بہرحال مسلمان اور خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو ہیں پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو کیوبا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اوپر امریکن سینکشنز کافی ہیں یہاں پر، اور ٹھیک ہے اکثر چیزوں کی قلت رہتی ہے، پیٹرول کی قلت رہتی ہے۔ تو پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو ایک صاحب عاشورے کے دن 8 گھنٹے پیدل چل کے عاشورے کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ پیٹرول نہیں تھا۔ تو اب بھی حالات تقریباً ویسے ہی ہیں، سینکشنز کی وجہ سے، امریکن سینکشنز کی وجہ سے
वैसे अगर देखा जाए यहाँ की बिल्डिंगों को, यहाँ के सिटी के डेवलपमेंट को देखा जाए तो ये काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क था किसी ज़माने में, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस और पाबंदियों की वजह से, जिस तरह से वेनेजुएला पे है, यहाँ पे है, या ईरान के ऊपर काफ़ी यानी हालात जो हैं वो इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर है। जी जी, बहुत शुक्रिया। हम आगे मज़ीद आपसे इंशाल्लाह क़िबला गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जानना चाहेंगे आपकी ये जो काविश जो आप इस तरह के मुल्कों में जाकर एक जाते हैं और वहाँ के हालात देखते हैं। अब हम मकसूदा आपकी तरफ बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि आप आज भी पिछले दिनों की तरह हमें बताइएगा कि कौन सी ऐसी किताब है आपके पास आज जिस पर आप हमें बताएंगी कि रिकमेंड करेंगी हमारे मोमिनीन और मोमिनात को कि वो इसका मुताला करें और अपने इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करें। सबसे पहले मैं आपको पुरसा देती हूँ और सब देखने वाले को और विद्यार्थी वालों को और स्पेशली इमाम वक्त के इमाम मेहदी आखिर ज़मां को, क्योंकि आज का दिन भी मेरे नज़दीक बहुत बड़ा दिन है। आशुरा के बाद जो हमें सबसे बड़े दिन मिलते हैं, अब वही अय्याम जो है वो शुरू हो गए। हम समझते हैं कि शुहदाए करबला जो थे उनके अय्याम ख़त्म हुए, तो अभी असीरान करबला के जो अय्याम है वो शुरू होते हैं। तो मेरा तो दिल कहता है कि जो भी ये अय्याम है, इन अय्याम में भी इमाम मेहदी आखिर ज़मां उसी तरीके से परेशान है, उसी तरीके से गिरिया उजारी करते हैं जिस तरह से पहले किया करते। तो मैं आपको सबसे पहले पुरसा देती हूँ अपने वक्त के इमाम को, बस अल्लाह हमारे इस पुरसे को कबूल फरमाए। फिर उसके बाद मैं आती हूँ किताब की तरफ। सिस्टर सहर, आप आज मैंने भेजा है, यकीनन आपने देखा होगा। मैंने आज जो किताब चूज की है वो है शहीद मुताहरी की किताब है, और इस किताब का नाम है हमासाए हुसैनी। ये किताब है हमासाए हुसैनी और ये बहुत बहुत ही प्यारी किताब है। अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है अगर स्क्रीन पे दिखाया जाए तो बहुत बेहतर होगा कि ये जो किताब है हमासाए हुसैनी इसका नाम है, और इस किताब की तकरीबन 2 जिल्दें, मेरे पास तो इसकी 2 जिल्दें हैं, मैं भी इसकी 3 जिल्दें हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इसकी सिर्फ 2 जिल्दें आई हैं। तो ये जो किताब है हमासाए हुसैनी, इसमें शहीद मुताहरी ने पूरे का पूरा हमासाए हुसैनी यानी वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो भी कुछ इमाम हुसैन के बारे में है, उनके इनकलाब के बारे में है, उनकी जो खुतबात हैं उनके बारे में है, जो उनके मसाइब हैं उनके बारे में है। और ये जब मज़े की यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत बात इस किताब की है वो सिस्टर सहर, इसके जो कुछ पार्ट्स हैं ना इसमें बताए गए कि इसमें फसल बताई गई, यानी चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया। तो इसमें जितने भी चैप्टर आते हैं, अगर मैंने इस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ा है और मैंने इसको बहुत बहुत गहराई से पढ़ा है, ये मैं ये कह सकती हूँ कि शहीद मुताहरी की जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं, उन बेहतरीन किताबों में से एक अनमोल किताब है ये हमासाए हुसैनी। अगर कोई चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक़तल को और करबला को अच्छे तरीके से पहचाने, तो ये हमासाए हुसैनी पहचान करवाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन किताब है। इस किताब के अंदर जो पूरे का पूरा बताया गया है कि इस किताब के अंदर शेर है, शायरी है, और इस किताब के अंदर जो है वो बताया गया है कि तहरीफ़ात। अच्छा, ये जो इस किताब की बहुत खूबसूरत बात ये आती है कि इस किताब में ये भी बताया गया है जो आजकल की बिदअतें, जो खुराफात, जो तहरीफ़ात, जो गलत चीज़ें भी करबला के अंदर शामिल हो गई हैं, उसको भी बयान किया गया है। तहलीलात बताई गई हैं कि इस किताब को किस तरह से तहरीर किया जाता है, और फिर ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम है, ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, फिर इसमें मुसलमानों का किरदार क्या है, फिर उससे पहले जो थे उनका किरदार क्या, यानी अगर हम देखें ना, और फिर उसमें औरतों का किरदार क्या है, फिर इसके अंदर जो हम जाते हैं ना सिस्टर सहर, इसमें हर एक शहीद के बारे में बताया गया है। अली अकबर के बारे में बताया गया है, जनाब कासिम के बारे में बताया गया, फिर ज़ैनब के बारे में बताया, तमाम वो औरतें, फिर अलग से एक चैप्टर बयान किया गया है औरतों के बारे में कि औरतों ने किस तरह से काम किया और औरत किस तरह से काम कर सकती है। और सबसे खूबसूरत इस किताब की बात यहाँ ये आती है कि इसके अंदर जो बातें बयान हुई है ना, जो मतालब बयान हुए, वो कुरान की आयतों से बयान हुए हैं।
اور اگر امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے نا، میں عجب ہوں کہ وہ بھی شہید مطہری نے ایک بہت ہی خوبصورت آیت کے ذریعے سے، جس میں آتے ہیں عباد الرحمن کی کوالٹی آتی ہے، اللہ کے بندوں کی کوالٹی آتی ہے، تو اس میں شہید مطہری نے جس طرح سے کہا ہے سجدن قیامن قعودن، جس طرح سے وہ سجدے کرتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے بیان کر کے اس آیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو جوڑا ہے، اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کو جوڑا ہے۔ تو حماسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹرانگ، پاورفل، شجاعت، اور اس طریقے سے چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طاقت، ان کا نہ ٹوٹنا، ان کی شجاعت، اور ان کا ایسی شجاعت کہ جس شجاعت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کربلا کے بارے میں مجھے لگتا ہے، میری نظر میں یہ ایک انمول کتاب ہے۔ ابھی میری سسٹر فائزہ کے ساتھ بھی بات ہوئی، ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جو ہم مقتل کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ کتاب ہے مقتل کے بارے میں۔ حقیقی اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہمیں حقیقی معنی میں ہمیں مصائب بھی ٹھیک طریقے سے ملے، ہمیں فضائل بھی ٹھیک طریقے سے ملے، اور وہ جو بھی کچھ ہوا تھا اس کے اندر کوئی بدعت نہ ہو، کوئی خرافات نہ ہو، کوئی ایکسٹرا چیز نہ ہو، کوئی اسلام کے خلاف چیز نہ ہو، جو کہ حقیقت، حق اور عقل کے مطابق تمام چیزیں، تو وہ سب کی سب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب میں شہید مطہری نے کچھ لکھا بھی ہے، اور کچھ جو چیپٹر ہیں اس کتاب کے، وہ شہید مطہری کی جو ہمیں پتہ ہے شہید مطہری کی کچھ لیکچرز ہیں، کچھ ان کی مجلسیں ہیں، ان کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ پھر اس خطاب کی جو خوبصورت بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ شہید مطہری خود فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں مجلسیں چھوڑ دوں گا، اور پھر وہ خواب دیکھتے ہیں، اور پھر خواب میں ان کو آتا ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو، منبر کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت 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 پیاری کتاب۔ اگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کتاب میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی شہید کا، جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان بی بی فاطمہ الزہرا سے جس کا تعلق ہو، اس کو چھوڑا گیا، اس کا نام نہ بیان کیا، اس کی حقیقت بیان نہ کی گئی ہو۔ جناب اون محمد کو جس طرح سے بیان کرنے کا حق ہے ویسے بیان کیا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جس طرح سے بیان کرنا چاہیے، بغیر خرافات کے، بغیر تہمتوں کے، بغیر غلط رلانے کی وجہ سے، بہت کلین طریقے سے اور جس طرح سے ہے ویسے بیان کیا گیا۔ تو میرے نزدیک یہ سب سے خوبصورت کتاب ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے مقتل کے بارے میں تو یہ ایک نایاب کتاب۔ لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی جلدی سے، سسٹر صاحب، یہ کتاب پھر میں کہوں گی کہ یہ کتاب فارسی میں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس کتاب کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہو چکا ہو۔ اس کا آپ نے نہیں ابھی سسٹر تک صاحب دیکھا؟ سسٹر صاحب میری آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مقصودہ؟ ہاں جی اب آ رہی ہے۔ جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا انگلش اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے اس کتاب کا؟ اس کتاب کا اردو میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ترجمہ ہوا ہوگا، لیکن انگلش کا مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ اس کا ہوا، ٹھیک لیکن میں زیادہ تر جو کتابیں ہوتی ہیں فارسی میں پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ میں قبلہ آپ کی طرف بڑھوں گی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے قبلہ اس سلسلے میں؟ جی، میں کتاب کے سلسلے میں ایک اور کتاب کو انٹروڈیوس کرتا چلوں۔ اس سال ایک کتاب چھپی ہے جو اسلامک کالج نے چھاپی ہے اور انگلش میں ہے۔ اسی حماسہ حسینی کو فالو کرتے ہوئے آیت اللہ رئی شہری نے ایک بہت اچھی تحقیقاتی کتاب مقتل امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھی تھی، اور اس کا کمپلیٹلی انگلش میں ترجمہ جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے، اور اس کی انگلش کے ترجمے میں ورلڈ فیڈریشن اور اسلامک کالج، اسلامک سینٹر کا جو اسلامک کالج ہے لندن میں، انہوں نے تعاون سے اس کتاب کو پیش کیا ہے۔ اور اس کتاب کو میں خاص طور پہ انگلش اسپیکرز جو صحیح مصائب بغیر کسی غلطی کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضرور اس کتاب کو اسلامک کالج سے یا ورلڈ فیڈریشن سے لینے کی کوشش کریں۔ علامہ
رے شاہری کی کتاب کمپلیٹلی انگلش میں ہے، بہت ہی موٹی کتاب ہے جس میں کمپلیٹ مقتل امام حسین کو انگلش میں بیان کیا گیا ہے، اور بہترین ریفرنس بک، اینٹک ریفرنس بک ہے امام حسین کی ٹریجڈی کے بارے میں اسپیکرز کے لیے۔ تو قبلہ نام کیا ہے اس کتاب کا؟ نام یاد نہیں ہے، بہرحال وہ مقتل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مقتل اصل نام جو ہے جی مقتل انگلش میں۔ اگر آپ اسلامک کالج اپروچ کریں یا ورلڈ فیڈریشن، ان سے کہیں کہ جو ریسنٹلی آپ نے انگلش میں مقتل چھاپا ہے وہ دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا قبلہ، اگر ہم تھوڑا سا اور آپ کی اس کیوبا میں جو آپ کا وزٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں، جو آپ تبلیغ جس طرح سے کر رہے ہیں، کیا اور مشکلات ہیں آپ کو جو پیش آ رہی ہیں؟ لوگ عوام وہاں کی کیا کوآپریٹو ہیں؟ کس قسم کے انہوں نے خدشات کا یا مشکلات کا اظہار کیا آپ کے ساتھ؟ جتنا کیوبا کے بارے میں نیگیٹو خبریں پھیلائی جاتی ہیں اتنا اس طرح سے نیگیٹو نہیں ہے یہاں پہ کمپیئر ٹو ادر لیٹن امریکن کنٹریز۔ یہاں کافی سیف ہیں، یعنی سڑکوں پہ آپ چلتے ہو اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکتے ہیں، اور کوئی اس قسم کی سختی نہیں ہے۔ بہرحال ایک ایسا ملک ہے کہ جو کمیونزم کے پرنسپلز پہ چل رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تھوڑا بہت۔ باقی آزادی کے لحاظ سے، پریکٹس کے لحاظ سے مسلمانوں کے اوپر کوئی پابندی خاص طور پہ نہیں ہے۔ مساجد بشکل مساجد نہیں ہیں، لیکن سینٹرز اور کچھ بلڈنگز ہیں ان کے اندر عبادت کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ حسینیہ بھی ہے، امام حسین کا حسینیہ بھی ہے، اور وہاں پر یہاں کے لوکل شیعہ جمع ہیں ریگولرلی، یعنی ان کا تھرو آؤٹ دا ایئر پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ٹیوزڈے، تھرسڈے اور سنڈے ایوننگز کو جمع ہوتے ہیں، اور یہ سب حکومت کو اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور کتنی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں۔ ان سب کا ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ اب رہا تبلیغ کے بارے میں، ایک روایت ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری جو ہے انسان کو کفر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو اقتصادی مسائل جو ہے اس وقت پوری دنیا کا ایک پرابلم ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی سینکشنز کی وجہ، امریکن سینکشنز کی وجہ سے اقتصادی مسائل اور بھی سخت ہیں۔ تو اگر یعنی ریسنٹلی یہاں کی حکومت نے پابندی ہٹائی ہے کہ دوائیاں یا کھانے کی چیزیں آپ یہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یہاں کی کمیونٹی کو مدد کر سکتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں فراہم کرنے میں یا دوائیاں فراہم کرنے میں، اور الیکٹرانک گیجٹ وغیرہ بھی اگر اس طرح سے ہو کہ کمیونٹی کی مدد ہو رہی ہو یا کمیونٹی کے کسی ایک ممبر کی مدد ہو رہی ہو تو اس کو بھی فراہم کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب رہا جوانوں کے بارے میں، جوانوں کے درمیان تبلیغ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ مدرسوں میں، اسکولوں میں کسی دین کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کمیونزم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں خاص طور پہ علماء اور دوسرے لوگ جو ہیں جو یہاں آتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی آگاہی اور نالج کو بڑھائیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے اس قسم کی مدد کرنا اور تربیت کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ میں خود کافی کیوبن ینگسٹرز کے ساتھ ان ٹچ ہوں وایا آن لائن، جن کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، ملا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں مذہب، دین کے بارے میں، اس کا میں جواب دیتا رہتا ہوں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی مدد بھی کی ہے، اور وہ حوض علمیہ قم میں پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، اور کچھ لوگوں کی کوشش یہ بھی ہے کہ حوض علمیہ نجف کے لیے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا جائے۔
تو تبلیغ کے امکانات بہت ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو یورپ اور امریکہ میں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جو زیادہ خدمت اور مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے مدد کریں. مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ٹورزم کو زیادہ کیا جائے اور یہاں پہ آئیں اور اپنی کمیونٹی کے تھرو ٹورزم کے لیے جائیں تاکہ حلال اور حرام چیز کا خیال بھی رکھا جا سکے. حلال کھانے لوکل کمیونٹی کی مدد سے مل سکتے ہیں، اس کا انتظام ہو سکتا ہے. تو اس سے کمیونٹی کی بھی مدد ہوگی اور سینٹرز کی بھی مدد ہوگی، اور دنیا اسلام کا کنیکشن جو ہے یہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باقی رہے گا. میں کافی ملکوں میں گیا ہوں. وینیزویلا میں بھی اسی قسم کے حالات ہیں، سورینام میں، گیانا میں، کولمبیا میں، میکسیکو میں، ان سب جگہ پہ شیعہ کمیونٹی الحمدللہ موجود ہے. اور فرق یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں علماء کا آنا جانا کافی رہتا ہے. اب خود میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں، یہاں پہ میں دوسری مرتبہ آیا ہوں. یہاں پر آنا جانا کچھ کم ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ یعنی عالم دین کا ویزا جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے. ایز اے وزٹر آپ آنا چاہیں اور کمیونٹی کی مدد کرنا چاہیں، کمیونٹی سے ملنا چاہیں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح سے میں ایز اے وزٹر آیا ہوا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں. بہت شکریہ. بالکل. اچھا مقصودہ، ہمارا چونکہ موضوع جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا موضوع ہے رہا یہ پہلے عشرے کے دوران عالم اسلام آج اور کل کی کربلا میں خاموشی اسباب اور جو اس کی وجوہات تھیں اس پر گفتگو کی گئی. تو اگر ہم اس کو آج یعنی کہ 10 محرم تک اور پھر 11 محرم تک کی جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس کے بارے میں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں ایک طرح سے آپ سمجھیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا میسج ہمیں ان سے ملتا ہے ان دنوں سے؟ جی سسٹر سہر، اگر ہم دیکھتے ہیں کربلا سے یہ 10 محرم سے لے کر 12 محرم تک جو بھی ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں آج کے دور کے لیے بھی. جسے ابھی 10 محرم کے بعد جیسے جو کردار شروع ہوتا ہے وہ بیویوں کا کردار شروع ہوتا ہے. میں اگر میں اپنے اوپینین دینا چاہوں، ویسے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عاشور کی رات شام غریبہ کے وقت، اس وقت امام سید الساجدین موجود تھے. اس وقت ایک امام جو تھے وہ زمین پر موجود تھے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نا کلن طور پہ، تو سسٹر سر ایک پوائنٹ جو مجھے اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیے کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو تھی وہ مولا عباس بنی تھی، اور اس وقت مولا عباس کی طرح انہوں نے پہرا دیا تھا. ہم سب کو پتا کہ شام غریبہ کے وقت کس طرح سے بی بی زینب جو تھی انہوں نے ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لیا تھا اور زمین میں لگا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی مولا عباس کی طرح بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے. اور پھر ایک وہی مولا عباس کا جو شہید علم تھا وہ بھی ہاتھ میں لیا تھا. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں یہ ہمیں بتاتا ہے، مجھے تو پورا اس میں یہی نظر آتا ہے کہ بی بی زینب ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ اے عورتوں، جب تمہارے وقت کا امام پردہ غیب میں ہوگا، اس وقت امام سجاد موجود تھے، لیکن ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک طرح سے ان کو چھپایا جا رہا ہے، ایک طرح سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو بچایا جاتا ہے. تو بالکل اس طریقے سے تمہارا جو وقت کا امام پردہ غیب میں ہوگا، تو بی بی زینب ایک ہمیں میسج دیتی ہے کہ تم لوگوں کو بھی بالکل اسی طریقے سے اسلام کا علم ہاتھ میں لینا ہے اور تم لوگوں کو زینب بن کر اسلام کی حفاظت کرنی ہے. تو یہاں بی بی زینب جو ہمیں چیز بتاتی ہے وہ ایک سب سے بڑی جو چیز ہمیں یہ بتاتی ہے. دوسری چیز یہاں پر یہ آتی ہے سسٹر سہر کہ جب خیموں کو آگ لگائی گئی نا، اور جب چاروں طرف سے آگ ہی آگ جل رہی تھی، اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور جتنی بھی بیویاں تھیں نا، وہ سید الساجدین امام سجاد کے خیمے میں آتی ہیں اور امام سجاد سے پوچھتی ہے کہ آپ وقت کے امام ہو، جو آپ فتویٰ دو گے نا ہم اسی پہ عمل کریں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے فتوے پہ عمل کریں. یہ کیا میسج مل رہا ہے ہمیں؟ یہ ایسا میسج مل رہا ہے، بہترین میسج مل رہا ہے کہ اے عورتوں، یہ وقت، یہ زمانہ جو دجالی دور کا ہے، جو چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہو،
اور تمہیں اگر اس آگ میں اپنے آپ کو بچانا ہے تو تمہیں اپنے امام کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اپنے وقت کا جو امام ہے نا اس کی باتوں کو فالو، ان سے پوچھو، ان کے حکم پہ چلو، ان کی اطاعت کرو. پھر اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے جب بولا کہ نہیں جان بچانا واجب ہے تو پھر وہ لوگ خیمے سے باہر آئے تھے. اور ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے، اگر ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم زینبی ہے نا، ہمارا کردار بھی زینبی ہونا چاہیے. وہی یہ جو اگر اس دور کو اگر اس دور کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو سسٹر صاحب ہمیں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آ رہا. اس وقت بھی یزیدی دور میں وہ جو دور تھا جہاں پر یزید کو مانا جا رہا تھا، اس دور میں بھی بدعتیں تھی، اس دور میں بھی سختیاں تھی، اس دور میں بھی پابندیاں تھی، اس دور میں بھی لوگ لالچ میں تھے، اس دور میں بھی لوگ ہوس میں تھے، اس دور میں بھی لوگ اقتدار، پیسہ، ملکیت، پراپرٹی، ان چیزوں کی طرف جاتے تھے. اس دور میں بھی لوگ اپنے آبا و اجداد کے خیالات پہ چلتے تھے. اس دور میں بھی لوگ جاہلیت کی طرف واپس جا رہے تھے. یزید کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ یزید کے بھی یہی خیالات تھے کہ اس کو پوری کی پورے واپس لے کے جانا، جیسے امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا. تو یہاں پر اس دور میں بچنے کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک اور فارمولا ہمیں بتاتی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر اس دور میں جینا ہے تو اس طرح سے جیو. ہم سب کو پتا ہے کہ عاشور کی رات، مجھے اگر پناہیان کی یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جب شہادت ہوئی تھی تو تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بخار ہوا تھا یا جو بھی بیمار ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ زینب بیمار ہو، آپ کو لگتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کسی بیماری سے دنیا سے گئی ہو؟ تو اگر پناہیان کہتے ہیں نہیں، زینب نے، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ زینب رونا نہیں. زینب یہاں پر 10 محرم کی رات کو امام حسین نے کہا تھا بے صبر کرنا، مضبوط رہنا. وہ وقت تھا اور آخری وقت تک زینب مضبوط رہی، ٹوٹی نہیں. تو یہاں پر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے. اور ایک اور چیز جب ہم دیکھتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں، تو ابن زیاد کے دربار میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا آتی ہیں، اگر میں وہی سمجھتی ہوں سسٹر سحر کہ اگر ہم جو بیویوں کے ایکشن ہے نا، جو جہاں پر بھی انہوں نے کوئی عملی کام کر کے دکھایا تھا، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رو رہے ہیں، بلکہ رونا نہیں، بلکہ ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ہمیں ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ بھی کرنا ہے کہ کیا تھا. جب ہم ابن زیاد کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے کس طرح سے بی بی زینب سے بات کی تھی، اس پوری بات کی طرف نہیں آؤں گی، لیکن جب ابن زیاد نے بہت برے طریقے سے بات کی تھی اور پھر تکبر میں آیا تھا اور پھر امام حسین کے لیے بولا تھا، تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب وہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہیں کس طرح سے کیا، تم نے کیا دیکھا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، فرمایا ما رأیت الا جمیلہ، میں نے نہیں دیکھا خوبصورتی کے علاوہ. تو اگر ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرح دیکھیں نا، تو ہمیں اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، جہاں ہم کہتے ہیں کٹے ہوئے سر، جہاں ہم کہتے ہیں، اگر ہم دیکھیں نا سسٹر سر، کلیجہ باہر آتا ہے. 11 محرم کو اسی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو مقتل گاہ سے گزارا گیا، ان بیویوں کو مقتل گاہ سے گزارا گیا جہاں سے سید الساجدین کو گزارا گیا. امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے نا، قریب تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی روح پرواز کر جائے اس منظر کو دیکھ کر، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سمجھایا، کہا اے بیٹا سجاد، یہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے روشنی ہوگی، کس طرح سے لوگ آئیں گے. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا بتاتی ہے کہ اے زینبیوں، یہ جو پورے کی پورے دیکھو اسلام کے اندر، مذہب کے اندر، قرآن کے اندر، قرآن کی آیتوں کے اندر، اہل بیت کے اندر تمہیں وہ بیوٹی نظر آئے گی، اللہ کی وہ خوبصورتی نظر آئے گی. کائنات کی کسی چیز میں تمہیں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی. تو سسٹر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یا اسلام میں یا امام حسین علیہ السلام، یہ کیا بیوٹی نہیں ہے. میں جب ابھی اس کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اس لفظ کے بارے میں جب میں نے سنا تو میں ایک ایک چیز پہ سرچ کر رہی تھی کہ کہاں پر بیوٹی ہے. جب یہاں مجھے میرے پاس لفظ نہیں ملتے کہ میں کس طرح سے اس کو بیان کروں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو جب مقتل گاہ سے گزارا گیا، بیویوں کو بھی، اور پھر جب بیویوں کو گزارا جا رہا تھا تو بیویاں اپنے پیاروں سے لپٹ گئی تھی اور پھر ان سے جدا نہیں ہو رہے تھے، تو تازیہ نے مار کو ان کو جدا کیا گیا. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ
امام حسین علیہ السلام کے اس بدن کو ہاتھ میں لیتی ہیں جس کے اوپر سر نہیں تھے، وہ بدن جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے، وہ بدن جس میں کچھ بھی نہیں ہے. امام سجاد فرماتے ہیں نا میرے بابا کا جسم جو تھا وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس قدر لے ہو چکا تھا کہ جیسے ململ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے نا، ایک طرف سے میں لیتا تھا دوسری طرف سے گر جاتا تھا. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو ہاتھ میں لے کر کیا کہتی ہیں، اے اللہ میری اس قلیل سی عبادت کو، میری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما. تو یہاں ہمیں کیا ملتا ہے، بی بی زینب ہمیں کیا سمجھاتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو یہ کیا خوبصورتی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں نے اپنی پیاری سی پیاری چیز کو دے دیا اور میرے اللہ سے کہا کہ قبول فرما، تو اس میں کیا خوبصورتی نہیں ہے. یا جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے اور پھر ان کا قرآن کی تلاوت کرنا، کیا یہ خوبصورتی نہیں ہے، کیا یہ بیوٹی نہیں ہے. تو سسٹر سہر اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے جو نظر آیا کربلا سے لے کر پھر اگر ہم یہ 12 محرم تک دیکھتے ہیں، پوری کے پورا اگر دیکھا جائے نا، اس پورا مطالعہ کیا جائے، اگر جتنے بھی کربلا میں شہداء گئے ان کے رجز کو دیکھا جائے، یا مولا عباس علیہ السلام جب ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور پھر رجز پڑھتے ہیں اور پھر کس طرح سے ان کے بازو قلم ہوتے ہیں اور پھر اس وقت رجز پڑھتے ہیں اور پھر زمین پہ آتے ہیں اس وقت جو پڑھتے ہیں، یا پھر جب امام حسین کے آنے سے پہلے جو وہ شعر اور شاعری پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، یا پھر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی نماز کو دیکھتے ہیں. تو پورے کا پورا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہاں پر اگر اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں یہ بتایا جاتا ہے توحید. اے لوگوں، اللہ کی توحید، خدا کی توحید ہی توحید نظر آتی ہے، اس کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نظر آتی ہے. عجب بات ہے نا، مولا عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا عباس جو ہے وہ شعر و شاعری پڑھ رہے ہیں، توحید، نبوت، امامت، قیامت کی بات کر رہے ہیں. جب ہم ان کے شعر و شاعری دیکھتے ہیں، ان کے رجز دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم سب کو کہتے ہیں اے شیعو اگر تم واقعاً شیعہ ہو تو حسین اور قرآن کو لے کر چلو، حسین اور قرآن کو کبھی بھی جدا مت کرو. تو یہ ان تمام واقعات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بیویاں جو خطبہ دیتی ہے. سسٹر سر اگر ہم بیویوں کے خطبوں کو دیکھتے ہیں نا، میں بس 2 لفظ کہوں گی پھر عجب ہو جاتے ہیں ہم بیویوں کے خطبوں کو دیکھ کر. مجھے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کاش ہم اس چیز پہ غور کر سکے کہ ہم جتنا بدعتوں کی طرف جا رہے ہیں نا، خرافات کی طرف، ہماری جو بھی ہم شیعوں کے اندر ایسی چیزیں آ رہی جو نہیں آنی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف ہم جو بیویوں کے جو خطبات ہیں، جیسے بی بی فاطمہ صغریٰ کا خطبہ، جیسے بی بی کلثوم کا خطبہ، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ، جیسے بی بی سکینہ کے خطبے، اگر ہم ان خطبوں کے اندر جاتے ہیں نا، اس کے اندر جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے الحمدللہ. یعنی سب سے پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں خطبوں کے اندر، ایسی حالت میں کہ جب سب کچھ لوٹ چکا ہے، ایسی حالت میں کہ جب ان کے ہاتھوں کو باندھ کر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر اور ان کو سختی کے ساتھ لے کر آتے ہیں اس وقت. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا ان کو نیزوں کی انیوں سے، وہ کہتے ہیں نا ایک شاعر لکھتا ہے کہ نیزے کی انی کو کیا پتا کہ وہ سر میں جا رہا ہے یا چادر میں جا رہا ہے، یعنی نیزوں کی انیوں سے ان کو زخمی کیا گیا، ان کی چادر کو چھینا گیا. اس کے باوجود بھی وہ ٹوٹے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسے خطبے دیتی ہے. میں بی بی سکینہ کے خطبے کو پڑھ رہی تھی، میں جب ہو گئی سسٹر سحر کی کہتی الحمدللہ بعدد، یا کہتی ہوں کہ اللہ کا حمد ہے، شکر ہے خدا کا کہ زمین پر جتنی ریت کے، یعنی ریت کے ذرات کے مطابق ہم اللہ کا حمد و شکر کرتے کہ اس رب کا ہم کتنا شکر کریں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک لیسن ہم لوگوں کو ملتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں خطبات میں ملتی ہے وہ قرآن کی آیتیں ملتی ہیں. تیسری چیز جو ہمیں خطبات میں ملتی ہے وہ وحی کے بارے میں ملتا ہے. جیسے بی بی زینب نے بھی کہا اے یزید لا یمحو، کہا نا کہ تم ہمارے ذکر کو، اس وحی کو کبھی مٹا نہیں سکتے ہو. اور تیسری چیز جو ملتی ہے وہ امام حسین کے مسائل ملتے ہیں جو کہ اسلام کو زندہ کرتے. حقیقت میں اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں حقیقی اسلام کو بتاتی ہے کہ حقیقی امام حسین بھی ہمیں اس اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے
امام حسین علیہ السلام کی اس حقیقی مشن کو لے لیا نا تو مجھے لگتا ہے 14 معصومین علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے وقت کے امام جو امام مہدی ان کی خاص نظر و کرم ہمارے اوپر ہوگی. جی قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے وہاں کے جو اس وقت تشیع و مسلمان ہیں وہاں پر ان کے بارے میں ہم گفتگو کی آپ سے کہ وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالی کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم تبلیغ میں مشکلات پیش آتی ہیں، فنڈنگ وہاں پہنچ نہیں پاتی، یا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیوبا میں بھی شیعہ مسلمان پائے جاتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں ہمیں کہ ہم کس طرح سے اس کاز میں جو ہے وہ ایڈ آن کر سکتے ہیں کچھ؟ اب مثال کے طور پر یہاں پہ سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے جی. $80 پر مہینہ ہے، اچھا، صرف $80 اور پر سب مہینہ. سے 80 اور سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ $20 پر مہینہ ہے. تو 80 سے $20 کے درمیان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹلی اپنے تعلقات کے ذریعے باہر سے مثلا چیزیں امپورٹ کرے اور اپنے اقتصادی حالات کو بہتر کرے. ایز لانگ ایز دے کیپ پیئنگ ٹیکس ایوری تھنگ از اوکے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں کے ینگسٹرز جو ہیں ان کی ایجوکیشن، ان کی ترقی، ان کی پیش رفت اور خصوصاً دینی تعلیمات کے لیے امکانات فراہم کریں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ جوان جو ہیں واپس یہاں آئیں. خود مثال کے طور پر فقیر ملکوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے جب چاہے وہ دینی اسٹوڈنٹ ہو یا غیر دینی اسٹوڈنٹ ہو، جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں باہر جا کر تو وہ واپس اپنے ملک نہیں جاتے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک قسم کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہماری کنڈیشن اور شرط یہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے اگر ان کی مدد کی جائے اور پڑھنے کے لیے باہر جائیں، وہ اس شرط پہ جائیں کہ واپس آ کے دوبارہ اپنے ملک میں خدمت کریں تو ان کی مدد کی جائے. بہرحال ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، لوگوں کو آتے جاتے رہنا چاہیے. ٹورزم جتنا بڑھے مسلمان اور شیعہ کمیونٹی کی طرف سے، اور وہ یہاں کی شیعہ کمیونٹی کے لوگوں سے ملیں، آ کے مکس ہوں اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھیں، تو اس سے کافی ترقی اور بہبودی حاصل ہو سکتی ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہابیزم اور زائونزم کی طرف سے جو کوششیں مذہب تشیع کو انڈرمائن کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں وہ یہاں پر بھی جاری ہیں. مثال کے طور پر جمعے کے خطبے میں گیا تھا تو وہاں پہ ایک لفظ بھی اہل سنت کی مسجد میں امام حسین کے بارے میں نہیں کہا گیا. پچھلی دفعہ بھی جب میں گیا تھا وہاں پہ اسی یونیفارم کے ساتھ، تو مجھے دیکھتے ہی سارا خطبہ جو ہے وہ عاشورہ کے بارے میں بیان کیا، لیکن صرف اس موضوع کے اوپر بیان کیا کہ کتنا بابرکت دن ہے اور کتنی اسلام کی جتنی بھی شروع سے آخر تک جو کامیابیاں برکتیں حاصل ہوئی ہیں وہ عاشورہ کے دن حاصل ہوئیں. اور ایک جملہ بھی اس نے امام حسین کے بارے میں نہیں کہا. حالانکہ لوکل امام جو ہیں جو کیوبا کے ہیں وہ متعصب نہیں ہیں. ان دونوں ٹائم پہ ایسے لوگ امام بنے ہوئے تھے مسجد کے، سنی مسجد کے، کہ جو باہر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی عرب ممالک کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے طریقے سے مثلا غلط فکر کو پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے شیعہ اسٹوڈنٹس اور شیعہ ملکوں سے آنا جانا یہاں پہ زیادہ رہے، اور وہ صحیح طریقے سے مذہب حقہ کے بارے میں ان کو بیان کرتے رہیں. ہاں جی مقصودہ، ہم اس پر بات کریں گے کہ تبرع کے متعلق ہم بات کریں گے. پہلے تو ہمیں بھائی بتا دیجیے گا کہ تبرع کا مطلب کیا ہے. ایک روایت ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ تبرع کیا جاتا ہے، اور ہاں یہ بتائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے جو ہے وہ تبرع کیا، ان کا نظریہ اس بارے میں کیا رہا،
اور ہم کیسے جو ہے وہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل اور اس کے جو الائز ہیں ان کی جو منافقین ہیں ان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ان کے اوپر تبرہ کیسے کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا اس کے اصل رولز ہیں؟ جی سفر صاحب، پہلے تو ہم جب تبرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دو طریقے سے ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تبرہ کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں اس میں آتا ہے براء. براء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتا جی ایک ہوتا ہے بری ذمہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا بری ہونا، یعنی وہی آزاد ہونا، اپنے آپ کو خالی کر دینا. اور تبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیزاری، دوری، اور اپنے آپ کو اس سے دور کر دینا، خالی کر دینا اس سے. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے ان اللہ ورسولہ بریء من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ دونوں مشرکوں سے بیزار ہے، دور ہے، اپنے آپ کو یعنی ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیا ہے. تو ایک تو میننگ یہ آتی ہے تبرہ کی، ہم یہ کہتے ہیں. اور دوسرا آتا ہے لعنت. اچھا، لعنت کے بارے میں جب ہمارے پاس جو چیز آتی ہے نا، جیسے ہم لوگ کہیں زیادہ عاشورہ میں بھی بھیجتے ہیں لعنت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اس کے روٹ ورڈز پہ آتے ہیں لعنہ. لعنہ کی روٹ ورڈز جو روٹ میننگ بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے کسی چیز کا دور ہو جانا اس کو کہتے ہیں. یا دھکے مار کر، یا کسی چیز کو ہے جیسے دھکے مار کر دور کر دینا ہوتا ہے، یا دور ہو جانا، اس کی میننگ میں آتا ہے. اسپیشلی رحمت سے دوری کے لیے آتا ہے. تو قرآن میں جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو قرآن میں بہت ہمیں ایسی آیتیں ملتی ہیں جس میں خود خداوند عالم، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود خداوند عالم نے لعنت بھیجی ہے، بیزاری. ابھی میں نے کہا ان اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں بری ہیں مشرکوں سے، کافروں سے. اور خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو بھی میرے رسول کو اذیت دیتا ہے، میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دوری اور بیزاری ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی ہے. سسٹر سر، ایک چیز جو ہمیں نوٹ کرنی ہے، وہ ہمیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں دیتے ہیں نا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے. وہ بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں کوئی چیز بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جب تک ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کسی چیز کو نہیں کبھی بھی بولتے نہیں ہیں، نطق نہیں کرتے، زبان کو حرکت نہیں دیتے. تو سسٹر صاحب، اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا تو قرآن میں بہت دفعہ ہمیں ملتا ہے اللہ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی جس نے اپنے رسول کے اوپر رسول کو اذیت دی ہے. تو کیا امام حسین کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ رسول خدا پہ اذیت نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کافی جگہوں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا نام لے کر لعنت بھیجی معاویہ کے اوپر. خود فرمایا جب تینوں ساتھ میں جا رہے تھے ابو سفیان، معاویہ اور یزید، تو رسول خدا فرماتے ہیں یزید نہیں، ابو سفیان، معاویہ اور اس کا بھائی تھا. ابو سفیان سواری پہ سوار تھا اور معاویہ سواری کو چلا رہا تھا اور اس کا جو بھائی تھا وہ پیچھے تھا. تو رسول خدا فرماتے ہیں جو سوار ہے اس پہ بھی، جو سواری کو ہانک رہا ہے وہ بھی، اور جو اس کے آگے وہ بھی، ان تینوں پہ لعنت ہو. اور ایک دفعہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کربلا کی زمین سے گزر رہے تھے. بہت لمبی ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں. اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یزید سے بیزاری کرتے، تبرہ کرتے ہیں، دوری کرتے. اس سے سب سے بڑی مثال ہمیں یہی ملتی ہے کہ اس قدر امام حسین، ہم کہتے ہیں یزیدی عمل سے امام حسین نفرت کرتے ہیں نا. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جو یزیدی کردار ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ہر دور میں زندہ ہوں گے، اور ہر دور کا حسین بھی ہوگا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے قیام سے ہمیں بتایا کہ میں یزید سے کس قدر نفرت کرتا ہوں. اور کافی جگہوں پر، جیسے مدینہ سے لے کر مروان بن حکم جب آیا تھا، یا بہت دفعہ بہت جگہوں پر ایسے ملتا ہے کہ امام حسین نے خود فرمایا کہ میں یزید سے برات کرتا ہوں، میں اس سے دور ہوں. کیونکہ جب امام کو فورس کیا گیا کہ آپ یا تو بیعت کرو یا تو پھر اپنا سر جو ہے وہ قلم کروا دے، اپنی شہادت کو قبول کر. تو امام نے یہاں پر سب سے بڑی بیزاری تو یہاں پر یہ آتی ہے نا سسٹر، کہ امام حسین علیہ السلام نے اس قدر یزید سے بیزاری اختیار کی
کیا یہ سب سے بڑا پروف نہیں ہے تبرہ کا، نفرت کا، لعنت کا، کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ دے دیا، اپنا سر مبارک دے دیا، اپنی اولاد دے دی، لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ بیعت نہیں کی، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخت ترین نفرت، سخت ترین بیزاری۔ اور گاہے بگاہے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس کو بیان کرتے رہے اپنے خطبات کے اندر، اگر ہم مطالعہ کریں پورے کا پورا امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو۔ اور باقی اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف سے ہم آتے ہیں، وہ یہ بات اب جب آپ نے کہی کہ میرا نظریہ، یہ میرا اوپینین ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے اندر جو ہے وہ سفید کھڑی ہو گئی ہے کہ امام حسین کو شیعوں نے مارا، امام حسین کو جو ہے وہ سنیوں نے مارا، امام حسین کو کس نے مارا؟ امام حسین کو ایک کافر نے مارا۔ یہ بات ہمیں لکھ لینی چاہیے۔ یزید مسلمان نہیں تھا، خود یزید کی شعر اور شاعری موجود ہے، پروف ہے، ثبوت ہے سب کے ہاتھ میں، کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے سامنے خطبہ دیتی ہے نا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خود یزید سے کہا، اے یزید تو میری نظر میں پست ہے، تو میری نظر میں حقیر ہے، میرا مقام کہاں اور تیرا مقام کہاں، کہ تجھ جیسے کے سامنے زینب بات کرے، تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تیرے سامنے زینب بات کر سکے۔ لیکن مجبور کیا، کس بات نے مجبور کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو؟ کیونکہ یزید نے خود شعر اور شاعری پڑھی۔ یہ شعر اور شاعری جو ہے سسٹر سحر، یہ ہمیں صرف اور صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ احمد بن حنبل، جس نے حنبلی جو اہل تسنن کے ہیں، انہوں نے فرقہ ہے ان کو پیدا کیا، وہ خود اس میں لکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اہل سنت کی کتابوں، کافی اہل سنت کی کتابیں جو نہیں بھی مانتے، لیکن کافی اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یزید نے یہ اور شاعری پڑھی ہے، جس میں یہ خود کہتا ہے کوئی وحی نہیں ہے، کوئی آسمان سے خبر نہیں ہے، کوئی محمد نہیں ہے، اور ایسے ایسے اس نے شعر اور شاعری پڑھی جس میں اس نے نبوت کا انکار کیا، جس میں اس نے قرآن کی وحی کا انکار کیا۔ ابھی جو نبوت کی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو چیزیں کہنے سے مسلمان ہوتا ہے نا۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو خود یزید کی ان باتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ یزید مسلمان نہیں تھا۔ ایک چیز آتی ہے یہاں پر کلیئر ہو گیا، خود یزید کہتا ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کو دکھاؤں گا، بدر والوں کو دکھاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے بدلہ لے لیا، احمد کی اولاد سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے میں نے کس طرح سے بدلہ لے لیا۔ تو یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے، تو کہ سسٹر سحر، جو ابھی ہم فلسطین بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کہ اگر ہم فلسطین میں 2 منٹ میں اس کو ختم کرتی ہوں جلدی سے، کہ جب ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ابھی آپ دیکھو وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ جو کافی چیزیں جگہ پر آتی ہیں، ممبروں سے بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہمیں اتنی تبلیغ، ہمیں اتنی ان کے ساتھ، اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو ہمیں ایسے مدد کرنی چاہیے کہ کل وہ شیعوں سے محبت کرنے لگے، ان کی نفرتیں ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ فلسطینی بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور دوسری بات یہاں یہ آتی ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں نا وہ مسلمان نہیں ہے، جیسے یزید تھا، لیکن یزید کی جو حمایت کی تھی نا، یزید کو جو مضبوط کیا تھا نا، وہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمانوں نے ہی یزید کو مضبوط بنایا تھا۔ آج اگر اسرائیل کی بہت زیادہ لوگ مدد کر رہے ہیں نا، تو آپ دیکھو گے کہ کتنے % مسلمان ہیں جو اس کے یا سامنے آتے ہیں یا پیچھے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آج سب مسلمان متحد ہو جائے نا، اس وقت سب مسلمان متحد ہو جاتے اور یزید کے خلاف ہو جاتے تو کبھی امام حسین علیہ السلام کے کوئی کربلا کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہاں یہی بات آتی کہ آج بھی اگر سب مسلمان متحد ہو جائے نا تو فلسطین آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور کتنا مسلمان ملک ہے، اگر ایک مل کر بھی صرف آواز اٹھائے نا تو مجھے لگتا ہے کہ فلسطین آزاد ہو جائے۔
مجھے نہیں سمجھ میں آتا سسٹر سحر کہ کس دل سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، کس دل سے کہتے ہیں کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کیا کوئی اپنے بچے کو بھوکا دیکھ سکتا ہے؟ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے وہ یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں. میں ایک ماں ہوں نا، جب میں اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے. مجھے فلسطینی بہن بھائی یاد آتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے، ان کی پیاس یاد آتی ہے نا، وہ کربلا والی پیاس یاد آتی ہے جب وہ العطش وہاں پر بھی العطش ہے. امام حسین کہیں گے تم لوگ ایک کربلا کو رو رہے ہو، کربلا کو بھول چکے ہو. تو جتنا ہو سکے ہم اپنی آواز اٹھائیں. ٹھیک، بہت شکریہ مقصودہ. ہمارے پاس ناظرین جو کچھ تصاویر ہیں جو کہ قبلہ چونکہ وزٹ کیا کیوبا کا کر قبلہ آپ ابھی بھی کیوبا میں ہیں، تو یہ وزٹ کی کچھ تصاویر ہیں یہ جو ہماری اسکرین پر آپ ناظرین دیکھ سکیں گے، اور یقیناً آپ لوگ اس کو سراہیں گے کہ قبلہ یہ امام باڑہ ہے، یہ جی شیعوں آپ کا تھوڑا سا امام قبلہ باڑہ ہے. بتاتے یہاں پہ جائیے گا پلیز ساتھ ساتھ ہمیں. یہ شیعوں کا امام باڑہ ہے، یہ شیعہ عورتیں ہیں وہاں کی جی جی جو امام باڑے میں آئی ہیں، عبادت کر رہی ہیں اور نذر و نیاز کے لیے شرکت کر رہی ہیں. عورتوں کی ماشاءاللہ سے تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اچھا اور بہت یہ اچھا. میں نے پورے لاطن امریکہ میں نوٹس کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے زیادہ ہے. پڑھی لکھی عورتیں ہیں، کافی ایجوکیٹڈ ہیں بعض، لیکن اسلام کی طرف رجحان ہے ان کا، بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہاں پہ یہ ایرانی ایمبیسیڈر کے ہیں، آغا سبحانی یہاں کے ایمبیسیڈر ہیں. یہ بھی آغا سبحانی یعنی ریسیڈنس میں ہے. ریسیڈنس کیونکہ بڑا تھا، اس کا امام باڑے سے جگہ زیادہ بڑی تھی، تو عاشورہ کا پروگرام ایمبیسیڈر کی ریسیڈنس پہ رکھا گیا اور یہ سب لوگوں نے شرکت کی، اور باقاعدہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ اسپینش زبان میں پڑھی گئی اور کافی اس کا اثر مشاہدہ کیا گیا، کیونکہ لوگ جب تک ترجمہ نہیں سمجھیں گے تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا. میرے خیال میں تو اردو میں اور انگلش میں بھی ترجمے کرنے چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں. کہ ہمارے لندن میں، یورپ میں جوان جو ہیں وہ لمبی لمبی دعاؤں اور زیارتوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اگرچہ اسکرین کے اوپر ترجمے ہوتے ہیں، لیکن اسکرین پہ ترجمے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اس کو پڑھیں بھی اسی طرح سے. مجھے یاد ہے میں کچھ عرصہ الاباما امریکہ میں تھا، تو وہاں پہ میں نے جو سسٹم رکھا تھا وہ دعائے کمیل کو ہم انگلش میں بھی پڑھتے تھے ساتھ ساتھ. تو اس کا ایک دن میں نے ایک چرچ لیڈر کو بلایا، اس نے آ کے پوری دعائے کمیل سنی، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دعائے کمیل کی سیڈی اس کو دی جائے، اور اس نے جا کے اپنے چرچ میں دعائے کمیل کے فریزز کو استعمال کیا. اپنے وہ جو عبادت کے سرمنز پڑھتے ہیں چرچوں میں، اس میں دعائے کمیل کے، اور خود اس کے الفاظ تھے کہ there is nothing uncommon between us. جس طرح سے تم خدا کو یاد کر رہے ہو، اسی طرح سے امام علی نے خدا کو یاد کرنا سکھایا ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے سکھایا. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ دوسری زبانوں میں ان چیزوں کو منتقل نہیں کرتے. مجھے یاد ہے والد صاحب اپنے شیعہ اسلامک ایجوکیشن سوسائٹی میں دعائے توسل جب پڑھتے تھے تو اس کو اردو شاعری میں بھی پڑھتے تھے. ایک شاید آپ نے سنا ہوگا، شامہ ستاب کر دے میرے دل کے چین کا. کسی نے پوری دعائے توسل کو اردو میں شعر کی صورت میں لکھا ہے، تو والد صاحب اسے بڑی اچھے انداز میں اردو میں بھی پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو دعائے توسل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی حاصل ہو. قبلہ اسپینش ہے کیوبا کی آفیشیل لینگویج وہاں پر؟ پورے لیٹن امریکہ میں اسپینش سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. برازیل میں
پورچوگیز بولی جاتی ہے. نارتھ لیٹن امریکہ میں چھوٹے چھوٹے 3 ملک ہیں جہاں پہ گیانا میں انگلش بولی جاتی ہے, 1 ملین آبادی ہے وہاں کی. پھر سوری نام میں ڈچ لینگویج بولی جاتی ہے, وہاں کی بھی آبادی تقریباً 1 ملین کے قریب ہے. اور فرینچ گیانا ہے, وہاں پہ فرینچ بولی جاتی ہے. پورے لیٹن امریکہ میں اسپینش بولی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کی اس انفارمیشن دینے کے لیے, نالج دینے کے لیے. اس قبلہ یہ بتا دیجیے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے کہ ہم کیسے, یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا پیغام جو ہے ان دور دراز کے جہاں پر ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے, بلکہ آپ ہی سے ہمیں یہ الحمدللہ یہ علم حاصل ہوتا ہے, ورنہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ان ملکوں میں اس طرح ہوگا. تو یہ کیا ہم کر سکتے ہیں ان کی اس کو مزید آگے لے جانے کے لیے, کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہدایت ٹی وی اپنا ایک اسپینش چینل کھولے اور یہاں پہ فری دکھائے, اس سے کافی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اسپینش میں شیعوں نے بہت کم کام کیا ہے, سوائے ایران کے کسی اور ملک نے شیعہ ازم کے بارے میں اسپینش پہ کام ہی نہیں کیا. سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف ایران کی طرف سے ہوا ہے, اور ان کو بھی بڑی مصیبتیں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. قرآن ترجمہ ہو چکا ہے, نہج البلاغہ اسپینش میں ہے, اور مثلا سماوی تیجانی کی کتابیں اسپینش میں موجود ہیں, لیکن ابھی مزید کام ہونا باقی ہے. اور اگر اسپینش اور شیعہ اسپینش ٹی وی بھی جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہے, وہ یہاں پہ خبروں کی حد تک جو ہے وہ مدد کرتا ہے, لیکن ایک کمپلیٹ اسلامک اسپینش چینل کی ضرورت ہے کہ جو یہاں پر کام کر سکے. اور اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے. جو پابندیاں ہمیں یورپ میں اور امریکہ میں حاصل ہو رہی ہیں, اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہدایت ٹی وی اور دوسرے چینل جو ہیں اسپینش میں کام کرنا چاہیں تو میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ٹی وی کو بڑے آسانی سے اسپینش میں آپ کے لیے چلا سکتے ہیں, اور اس سے شیعہ ازم کی اور زیادہ تبلیغ ہوگی. بہت بہت خوبصورت میسج ہے یہ. انشاءاللہ ضرور ہدایت ٹی وی بھی اس سلسلے میں مزید اقدامات کرے گا, اور جو ہے اسپینش میں, تاکہ جو ہے وہ ہماری اہل بیت علیہ السلام کے پیغامات جو ہیں, حق کی آواز جو ہے وہ کونے کونے میں دنیا کے پہنچ سکے. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. مقصودہ میں بس آپ سے آخر میں یہ چاہوں گی, میرے پاس 5 تقریباً منٹ ہیں, کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں قیام کربلا سے اور عاشورہ کے دن سے کیا پیغام ملتا ہے؟ جی سسٹر سہر, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن سے اور پھر قیام حسین سے بہت بڑے بڑے پیغامات ہم لوگوں کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ملتا ہے کہ ایز ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھنا چاہیے, اور بیویوں کے بھی کردار کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے. اگر میں ایک چیز جو بار بار نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی سسٹر صاحب کہ ابھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام سجاد کے پاس بی بی آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں خیموں کے اندر ہم لوگ جل کے مر جائیں یا پھر خیموں سے باہر آ جائیں, تو بی بی زینب نے امام سجاد نے فرمایا کہ نہیں, جان بچانا واجب ہے. اور دوسرا جب میں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ پڑھا نا, تو اس میں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا سب سے پہلے خطبے میں جب یزید سے بات کرتی تو یزید سے کہتی, اے یزید کیا امن العدل یبنۃ لک, کہتی ہے کہ کیا یہ عدل ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی کنیزوں کو, اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھو اور ہمیں بے حجاب کر دو. تو سسٹر سحر یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا زینبی کردار کو, تو سب سے پہلے عورت کو اپنے حجاب کی پابندی کرنی چاہیے, جہاں حجاب ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حیا, ایک حیا نظر آتی ہے. تیسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وقت کے امام کا ہمیں کیسے ساتھ دینا چاہیے. ہمیں کبھی بھی وقت کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بہت گرمی تھی, ہم سب کو پتہ ہے کہ شدید گرمی تھی. اس عالم میں امام سجاد علیہ السلام کو جب توق اور زنجیریں پہنائی گئی تھی, اور وہ توق اور زنجیریں اس گرم جو ہوا تھی یا جو گرم موسم تھا اس کی وجہ سے وہ بہت گرم ہو جاتے تھے, اس قدر گرم ہو جاتے تھے, اس قدر کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا نا تو وہ اس میں سے دھواں نکلتا تھا. تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام نے ایک خیمے سے ٹیک لگائی. جب امام نے خیمے سے ٹیک لگائی نا, تو جو خیمے کا مالک تھا وہ باہر آتا اور امام سے کہتا, تم نے میرے خیمے سے کیوں ٹیک لگائی. یعنی امام اس خیمے کی چھاؤں میں آنا چاہتے تھے, اور اس نے
جتنی اس کو طاقت تھی امام کو ایسے تازیانے مارے. اس وقت بیویوں نے جب دیکھا امام سجاد علیہ السلام کو، تمام بیویاں امام سجاد علیہ السلام کے گرد آتی ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کو اپنے سائے میں لے لیتی ہیں. یعنی بیویاں اس طرح سے امام کو گھیر لیتی ہیں کہ وہ سایہ جو ہے وہ امام سجاد پہ ہو جائے. تو سسٹر صاحب یہ سب سے بڑا پیغام ہمیں نہیں ملتا کہ اے عورتوں تم اپنے وقت کے امام کو جو پردہ غیب میں اس کو اچھی طریقے سے اپنے گھیر لو امام کو، اور جو امام کہے اسی کے مطابق چلو. یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے اور مردوں کے لیے. اور خاص ایک پیغام میں کہوں گی سسٹر سے ہے کہ اس وقت جو ہماری شیعت قوم ہے نا، یہ دو صرف پیغامات میں کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا. امام نے بولا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، عملی کر کے دکھایا. ایک تو یہ تھا کہ امام نے نماز کو نہیں چھوڑا. ہم سب کو پتہ ہے کہ کس حالت میں کس وقت امام نے نماز پڑھی اور امام نے نماز پڑھ کے دکھائی. اور دوسری بات یہاں آتی ہے کہ میں ہمیشہ بار بار یہ سمجھتی، ہمیشہ جب بھی میں مجلس کے لیے جاتی ہوں، جب بھی میرا کوئی پروگرام ہوتا ہے، میں اس بات کو ضرور ہائی لائٹ کرتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ تاکہ یہ پیغام جو وہ سب کے ذہنوں میں آ جائے. میں سب سے پوچھتی ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا تو امام نے کیا پڑھا تھا؟ خطبات پڑھے تھے یا کیا پڑھا تھا؟ کیا میسج دیا تھا؟ سب کہتے ہیں قرآن پڑھا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ایک سب سے بڑا بہت بڑا میسج ہمیں دیتے ہیں امام حسین کہ اے میرے عزادارو، حسین نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر تم میرے شیعہ ہو تو تم اس قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگے، اس نماز سے اور اس قرآن سے. تو یہ جو سب سے بڑا میسج ہمیں ملتا ہے. اور ایک اور میسج ملتا ہے وہ ہے مضبوطی کا، پائیداری کا. ٹوٹنا نہیں ہے. جیسے بی بی زینب نے بتایا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی حالات ہو جائے، نہ اللہ کے راستے کو چھوڑنا اور نہ ہی ہمیں ٹوٹنا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ ایس ایم ایس رضوی صاحب اور مقصودہ، آپ کا دونوں کے ہی میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اور مولا آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آنیسٹلی بہت آپ کے شکر گزار ہیں. اور قبلہ آپ کی جو کاوشیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں ان کی تعریف کروں. بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے جو آپ نے اس طرح کے ملکوں کا دورہ کیا اور وہاں پر جو حالات ہیں ان کا مشاہدہ کیا اور ان کے بارے میں جو آپ کی کوششیں ہیں وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے. آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ سے اجازت چاہوں گی میں. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایم ایس رضوی صاحب اور ہماری مقصودہ نقوی صاحبہ، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.